तो ऐसे हो गए कि भटकती आत्मा के हिसाब हो गया उन लोगों का। बस जिस तरह आत्मा भटकते रहती, जो गुनहगार आत्मा रहती वो हर जगह भटकते रहती, तो वो हाल हो गया इन लोगों का। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी आपने एक क्लिप सुना है और उसके अंदर ये जो आदमी कह रहा है, एक आदमी, बुरा आदमी मरने के बाद उसका जो रूह है, उसका आत्मा इस दुनिया के अंदर भटकते रहते हैं। ये गलत अकीदा है। इसी तरीके का अकीदा एक मुसलमान प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो अल्लाह की तरफ से सजा होगा, ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो आत्मा जो है वो भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाकर उसके अंदर आत्मा को डाला और इंसान को 3 जिंदगियां दिया है। एक जो ये दुनिया की जिंदगी, और उसके बाद उनका मरने के बाद बरज़खी जिंदगी। वो बरज़खी जिंदगी कब्र के अंदर होते हैं। जब तक यौमुल क़यामत में सूर फूंका जाते हैं तब तक वो कब्र के अंदर रहते हैं। और तीसरा जिंदगी उनका क्या होता है, मैदान हशर में उनके हिसाब किताब होने के बाद या जन्नती या जहन्नमी होकर जिंदगी होगा। तो इसी तरीके के 3 जिंदगी है। इस जिंदगी के बीच में उनके आत्मा यहाँ वहाँ भटकने की जो अकीदा है, ये गैर कौमों की अकीदा है। गैर कौमों की अकीदा यह है कि एक इंसान इस दुनिया में अच्छा होकर जिया है तो, और उनका मरने के बाद उनका भगवान ने उस इंसान को इस दुनिया में दोबारा पुनर्जन्म देगा, वो गाय बनकर इस दुनिया में आ जाएगा। अगर एक इंसान बुरा होकर इस दुनिया में जिया है तो वो मरने के बाद भगवान ने इसको कुत्ता बनाकर इस दुनिया में भेजेगा। अगर वाकई ही एक आदमी ज्यादा बुरा है तो उसको कहीं नहीं छोड़ेंगे, उसको आसमान में ऐसा एटमॉस्फेयर में भटकने के लिए छोड़ देगा। तो आत्मा भटकने के लिए छोड़ने की जो अकीदा है ये गैर कौमों का है। मोहम्मद सलीम का दोस्त है गैर कौम, ये जो राजेश मिश्रा बीच में आप देख रहा है, इनका अकीदा मोहम्मद सलीम तक आ गया है। इसमें हमें सोचने की बात यह है कि दोस्तों का जो अकीदा दूसरे दोस्तों पर असर पड़ते हैं, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंदार किया है, हमें वार्निंग दिया है। वो वार्निंग आप यहाँ देख सकते हैं। आप हदीस सही बुखारी का है 2101 इस हदीस अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दोस्तों का मिसाल ये है कि एक दोस्त जो है, जो इत्तर या मिस्क या कस्तूरी खुशबूदार आइटम बेचने वाला तुम्हारा दोस्त है, तो आप उनके साथ में उठने बैठने से आपके बदन से जरा इसका खुशबू आ जाएंगे और आपको इस खुशबू सूंघ सकता है। कभी आप उनसे ये खुशबू खरीदते हैं और आपका दोस्त अगर लोहार है तो आप उनका भट्टी के पास जाके बैठेंगे तो उसमें से जो चिराग आके आपका बदन को और कपड़े को जला सकता है। और जरूर तो ये बात है कि आपके बदन से बदबू तो जरूर आएगा। तो यहाँ बात साफ जाहिर है कि जब हम दोस्तों को चुनते हैं तो अच्छे और सही दोस्तों को चुनना चाहिए। और हमारे माशरे में हिंदू मुस्लिम करके एक को अलग नहीं कर सकते। हम साथ मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहिए, लेकिन उनका अकीदा उन तक रहना है, उनका अकीदा हमारे ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये है ये हदीस का मफहूम। अभी अच्छा दोस्त मिलने से इंसान के ज़िंदगी में कैसे तब्दीलियां आते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 4 दोस्त लोग मिलकर दुबई का एक रूम में रहते थे। इसमें 2 हिंदू है, 2 मुसलमान है। ये चारों में इतना खास दीन नहीं है। इस चारों के बीच में एक 5वां आदमी आया, इनका नाम अब्दुर्रहमान, और लोग इनको अबू भाई बुलाते हैं। और इस चारों में से एक है, एक नास्तिक आदमी है, कमल। ये कमल ने अबू भाई से कहा, अबू भाई जो कुरान में जो लिखा है ना, कब्र के अंदर पनिशमेंट होगा, कब्र के अंदर अच्छाई होगा, ये सब गलत है। देखिए, मरने के बाद इंसान का जो बदन को कीड़ा खा के ख़त्म कर लेते हैं, और दूसरा कुछ लोगों को जला लेते हैं। और उनका रिवाज के ऊपर अगर कुछ लोग प्लेन क्रैश में, मुसलमान भी प्लेन क्रैश में टुकड़ा हो जाते हैं, उसका लाश भी नहीं मिलता है, तो इनका सब कब्र में कहाँ इसका पनिशमेंट होता है। तो ऐसा करके इन्होंने मजाक किया। तो अबू भाई ने इनको बिठाया और अबू भाई ने इनको समझाया, देखिए कमल, असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें एक बात ये समझना चाहिए कि हम रात को सोते हैं, इस नींद को कुरान की ज़बान में इसको मौत कहा गया है, छोटा मौत।
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، تم نیند سے جب اٹھیں گے یہ بولو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا معنی یہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احیانا مجھے حیات دیا، مجھے زندگی دیا، بعدما اماتنا مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دیا، اس اللہ کا شکر کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی لاسٹ نائٹ کو ہمارا موت ہوا، اس موت سے ہم واپس ہمیں زندگی دیا۔ یہ بات انسان کو سوچنے کے لیے دیا ہوا ہے، کیونکہ نیند میں انسان کو اگر ایک کتا بھگاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، بھاگتے بھاگتے گر جاتے ہیں، گرنے کے وقت کتا آ کے اس کا ران میں سے ایک ٹکڑا گوشت کتر کے نکال دیتے ہیں، تو اصلی زندگی میں کتا کاٹنے سے کیا درد ہوگا، وہ درد وہ زندگی وہ نیند میں وہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک 5 مالی والا بلڈنگ سے وہ گر جاتے ہیں، ویسے سپنے میں حقیقت میں 5 مالے بلڈنگ سے گرنے سے کیا درد ہوگا، وہ درد اس نے محسوس کرتے ہیں۔ درد کی شدت کی وجہ سے ہم چیخیں گے، چلائیں گے اور اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اپنا بیڈ کے اوپر، تب ہمیں پتہ چلے گا یہ سب ہوا ہے سپنے میں، حقیقت میں نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں جو درد انسان محسوس کرے گا وہی درد انہوں نے سپنے میں محسوس کرتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں برا سپنا۔ ابھی اس کا دوسرا سائیڈ ہے، اس کو بولتے ہیں اچھے سپنا۔ اچھا سپنا یہ ہوتا ہے کہ انسان، دیکھیے آپ ابھی دبئی میں ہے اور آپ کا بیوی جو ہے انڈیا میں ہے، انڈیا سے آپ کے بیوی سپنے میں آپ کے کمرے میں آ جاتے ہیں، آپ کا کمرے میں آپ کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ اصل میں حقیقت میں آپ کا بیوی آپ کے ساتھ میں سونے کے ساتھ کیا کیا آپ کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے یہ سب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو یہ پوچھوں کمل، آپ کے پاس جو کل رات کو گزرا یہ فزیکل یا اسپریچول، یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے روحانی، کیونکہ جسمانی نہیں ہو سکتا، میرا بیوی کا جسم یہاں نہیں تھا۔ تو میں آپ کو یہ بولیں گے آپ کے کپڑے میں جو گلاپن جو دیکھ رہا ہے اس کو آپ کیا بولیں گے؟ تو اس وقت آپ کو یہ جسمانی ہے کر کے آپ کو ماننا پڑے گا۔ یعنی یہ جو بات آپ کے ساتھ جو چیز ہوا ہے وہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، یہ اسپریچول بھی ہے، یہ فزیکل بھی ہے۔ تو اسی کی طریقے سے جو باتیں ہوتا ہے انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر، اور قبر میں آپ کا لاش، یار آپ کا جو مردہ باڈی ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ پر وہ جو رات میں سپنے میں جو گزرتا ہے وہی اسی طریقے کی جو باتیں وہاں قبر کے اندر گزر جاتے ہیں۔ اگر آتما اچھا ہو، روح اچھا ہے، تو قبر کے اندر ان کو ایسا زندگی ملے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا انہوں نے انتقال پا چکا ہے، مر گیا کر کے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان کا بیوی آئیں گے، اگر بیوی ہے تو شوہر آئیں گے، بچے آئیں گے، پوتا پوتیاں آئیں گے، پڑوسیاں آئیں گے اور شادی میں شرکت کریں گے، کھانا کھائیں گے، ایسا اچھی اچھی باتیں ہوتے رہیں گے کب تک؟ یوم القیامت تک۔ اور انسان برا ہے، کسی کو تکلیف دے کر آیا ہے تو وہ تکلیف دیا ہوا آدمی آئیں گے، ان کو اٹھائیں گے، ان کو ماریں گے، لات ماریں گے، اور حقیقت کی زندگی میں ان کا جو مار لینے کے وقت کیا درد ہوتا ہے، کیا تکلیف محسوس ہوتا ہے، وہ سب ان کو قبر کے اندر محسوس ہوتے رہتے ہیں کب تک؟ یوم القیامت تک۔ یہی ہوتا ہے قبر کے اندر، یہی ہوتا ہے آتما کے اوپر، یہی ہوتا ہے سپنے میں۔ اسی طریقے کا ایک زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ برزخی زندگی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پردے کی پیچھے کی زندگی۔ تو اس زندگی کے بارے میں ہمیں خوف ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کی جو ہے جو کلرفل زندگی کو چھوڑ کر آخرت کے لیے ہمیں سنبھالنا ہے اور ہمیں کمانا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی ہے بہت لیمیٹڈ ہے۔ میکسیمم کتنا چلے گا تو 100 سال یا 105 سال، 110 سال، اس سے آگے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برزخی زندگی کا بھی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کیا ہے؟ قیام القیامت تک۔ اور قیامت میں جب میدان حشر میں حساب کتاب ہونے کے بعد جنتی اور جہنمی کو الگ الگ کر کے ان کا زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہاں
وہاں موت نہیں آتے ہیں، پھر وہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ تو اس طریقے کی اچھا ایک زندگی آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ آج سے اس کے لیے کام کرنا چاہیے کر کے کمل کو ابو بھائی نے نصیحت دیا، اور ابو بھائی کا نصیحت سن کر کمل بھائی اٹھ کے چلا گیا۔ اس رات تقریباً 1:30 بجے کمل نے ابو بھائی کے پلنگ کے قریب میں آیا اور ابو بھائی کو جگایا اور بولا ابو بھائی اٹھو، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو ابو بھائی اٹھ کے پلنگ کے اوپر بیٹھا تو کمل نے سوال کیا، ابو بھائی اگر مجھے مسلمان بننا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، بولیے۔ یہ سوال سنتے ہوئے ابو بھائی نے ادھر ہی نیچے صلاۃ الشکر میں سجدے میں گر پڑا اور ایسا رونے لگا اس کا کوئی حد ہی نہیں۔ تو باقی کا جو روم میٹ سب پورے اٹھا اور وہ لوگوں نے یہ دیکھ رہا ہے ابو بھائی رات کو 1:30 بجے سجود میں رو رہا ہے۔ تو پھر باقی دو دوسرے لوگوں نے مل کر ابو بھائی کو اٹھایا سجود سے، پوچھا کیا ہے؟ تو ابو بھائی نے کمل کو بولا، کمل تم تو پیشاب کر کے دھونے والوں میں نہیں ہے، جا کے ذرا نہا کے آؤ، تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ رات کو 1:30 بجے کمل نہا کے آیا اور ابو بھائی نے ان کو شہادت کلمہ سنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ تو کمل نے اس کو ریپیٹ کیا، روم والوں نے اللہ اکبر کہا اور ابو بھائی نے ان کو مبارکی پیش کیا، کہا تو مسلمان ہو گیا۔ تو کمل کا سوال یہ ہے، بس اتنا بولنے سے ایک انسان مسلمان ہو جاتے ہے، اتنا آرام سے ایک انسان مسلمان بن جاتے ہیں، کوئی مرکز مسجد وغیرہ جانے کا ضرورت نہیں، کوئی شیخ کا سامنے جا کے شہادت کلمہ بولنے کا ضرورت نہیں، یہ ایسا اتنا کہنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے کیا؟ تو ابو بھائی نے یہ کہا، مسلمان بننا آسان ہے اور اسلام سے دور جانا بھی اس سے زیادہ آسان ہے۔ دل کے اندر بری خیالات آتے ہیں اور آتما دنیا میں پھٹکتا ہے، اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اور بری باتوں کے اوپر انسان جو ہے اسلام سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اسلام میں واپس آنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم زیادہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان وضو کرتے ہیں تو ان کا جو گناہ ہے، وضو کا پانی گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا گناہ گر جاتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں انسان، اور باہر آ کے ہمیں یہ کہنے کا حکم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ ہر وضو کے بعد ہمیں شہادت کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ ہر نماز میں ایک دن میں 5 بار ہم شہادت کلمہ پڑھ کر پھر دوبارہ مسلمان ہو رہا ہے، کیونکہ جانے انجانے میں ہم اسلام سے دور جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم سے کب اسلام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس لیے ہمیں ایک بات گارنٹی ہوتا ہے، ہر نماز کے وضو کے ساتھ ہمارا جو اسلام ہم پر واپس آتا ہے۔ یہ نصیحت ان کو دیا، تب باقی لوگوں کا بھی دل کھل گیا، ان کو بھی اسلام قبول کرنے کا دل آیا۔ تو یہاں بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دوست اگر اچھا ہے، جیسے میں نے جو پہلے حدیث میں بتایا، جو عطر بیچنے والا اور لوہار دوست، اس طریقے سے آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ کو دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔